I know you guys are calling. I got this. कहते हैं ना मेरी लॉटरी आज निकली है. तनवीर सुल्तान साहब का मैं जिक्र किया करती हूँ. यूज़ टू कम एट चैनल बिफोर. सर पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ रहे. प्रोफेशनली ही इज़ एन इंजीनियर. माशाल्लाह वेरी सेटल्ड ह्यूमन बीइंग, वेरी सेटल्ड पर्सन. तालीम के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से पाकिस्तान में हिजवेरी एयरलाइंस, हिजवेरी बिल्डर्स, उसके ये रूह रवां हैं. जनाब तनवीर सुल्तान साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएँ. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आरफा बहन वालेकुम अस्सलाम. बहुत मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश. मैं तो वैसे सलाम के लिए हाजिर What हुआ a wonderful प्रोग्राम पे ले day today. What a wonderful day today. Thank you very much for being here. देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ का तज़किरा हमने पिछले 6 महीने में इतनी बार सुना है कि शायद जिसको नहीं भी पता उसको भी पता रहा. मगर इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू गो बैक ईयर एंड हाफ अगो, डू यू रिमेंबर हमने स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ इन तमाम स्टेट्स पे हमने प्रोग्राम किया था. एंड दीज टू कपल ऑफ स्टेट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू ब्लॉक चाइना और टू चोक चाइना, जिसमें वन इज़ स्टेट ऑफ हॉर्मोज़, द अदर वन इज़ जस्ट राइट अक्रॉस चाइना. अगर अमेरिका चाहे तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है. अभी भी अमेरिका, चाइना के पानियों में अमेरिका का एक फ़्लीट भी, आपको पता है, हमने 2 दिन पहले आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी, और उसमें बिजली का 5 दिन से बंद थी. ये बिल्कुल उसमें वही प्रॉब्लम्स आ रही थी जो लिंकन फ़्लीट को आ रही हैं. तो अमेरिका कैन ब्लॉक दीज स्टेट्स जस्ट टू चोक चाइना, और जिसमें जापान को भी ज़ाहिर है वो मुश्किल दे के अपने साथ मिला सकते हैं, और बाकी ममालिक को भी. क्या कहते हैं आज स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की अगर बात करते हैं तो ईरान कहता है हमारा हक है, अमान का भी हक है, वो मानते हैं. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम अमान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बम्बारमेंट करेंगे, उसको पनिशमेंट करेंगे. और आजकल बल्कि अमेरिका की जो मैगा की बहुत बड़ी लीडर थी, नाउ शी इज़ गॉन, शी हैज़ लेफ्ट मैगा. उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बातचीत हो रही है टू एटम बॉम्ब का अटैक करने की ऑन ईरान. मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहती हूँ. जी बहुत मेहरबानी आरफा बहन, बहुत नवाजिश. मैं तो सलाम के लिए हाजिर हुआ था, आपने ये प्रोग्राम में ले लिया. जी सर आप चलती फिरती इल्म का ज़ख़ीरा हैं. आपसे जब, और मुझे पता है आप लिखते भी हैं, आपके आर्टिकल्स भी हैं, आप लगातार मुतालिया भी करते हैं, तो यकीनन योर इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज़ अप टू डेट. प्लीज़ गो अहेड. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. मैं हाजिर हूँ जी, जो कोई थोड़ी बहुत मेरी मालूमात है आपके सब्जेक्ट पे. पहले मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, आपने फरमाया कि मैं इंजीनियर तो मैं नहीं हूँ जी बाय प्रोफेशन, लेकिन इंजीनियरिंग के साथ ताल्लुक बहुत रहा है. मगर यू वर पायलट जी, पायलट इन एयर फोर्स, PF में, पाकिस्तान एयर फोर्स में. जी बिल्कुल, दैट वाज माय ऑनर जी. तो अभी आपने जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ की अहमियत आपको याद होगा, इस वाक़े से बहुत पहले हमने डिस्कस किया था एक अपने ख्याल 24 के प्रोग्राम में, 2024 सितंबर में प्रोग्राम किया था. तो आज आपके सामने उसका नमूना हो ही गया है. कोई शक नहीं है जी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ ये एक वेपन है जो ईरान ने एक्सप्लॉइट की है, एक्सप्लोर तो किया हुआ था, एक्सप्लॉइट किया है इस US इज़राइल ईरान वॉर में, और उसके नताइज भी हैं जो सबके सामने हैं. ईरान ने जो अपना मसल एक दिखाया है, पूरी उसने इस, मैं समझता हूँ, ख़ुत्ते में एक पूरी पैराडाइम जो है वो शिफ्ट हो गई है. ये ऊँट किस करोड़ भी बैठे, लेकिन ईरान इज़ अ रियलिटी टू रेकन विद नाउ इन द रीजन. अब ईरान का उसके ऊपर एक टेरिटोरियल जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसको मद्देनज़र रखें, उनकी जो अपनी हैं हदूद जो हैं वो वाटर्स में हैं, उनका एक लेजिटिमेट राइट है वाइल शेयरिंग इट विद ओमान. कोई शक नहीं, इसके ऊपर तो कोई डिनाइल नहीं है. कोई भी इसको डिनाई करता है तो जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम डिफाई करते हैं. अब अमेरिका का जो कंसर्न है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, फंस गया है सारी सूरत हाल में. और जिस आपने फरमाया कि उनका जो एवेंचुअल ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा है, दैट वाज टू कंटेन चाइना. वेनेजुएला वाला तेल उन्होंने पहले चाइना का वहाँ से बंद किया, लेकिन उस समय उनकी बात बनी नहीं है. अब जो अब आपने बात फरमाई है कि एक एंड में आपकी जो पंच लाइन थी कि अमेरिका कोई खुदा न खास्ता न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ सोच रहा है. एग्जिस्टिंग इसको ज़रा एनालाइज करके देख लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें तो हेड एंड शोल्डर्स ईरान हैज़ कम एज ए विक्टर, इसमें तो कोई शक नहीं है जी. और जो इंटरम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसकी जो 10 शराइत थी इंटरम उन्होंने मान ली थी, और उसमें एक ही ज़्यादा शर्त थी उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर, उसके ऊपर क्या होगा, जिसके लिए उन्होंने गालिबन 90 डेज़ का टाइम रखा था, लेकिन उससे पहले उसकी वायलेशन हो गई है. तो मेरा ख्याल है अमेरिका हैज़ कंसीडर्ड टू द रियलिटी दैट ईरान इज़ अ पार्ट टू
to reckon with in the region. Conventional warfare has not worked. उस पे उन्होंने they have ousted America not only but themselves but even from the region. जो 13-14 सैटेलाइट थे जहाँ पे अमेरिकन बेसिस थे, उन सब का भी उन्होंने देख लिया कि उनके लिए बहुत पूरे गल्फ में और पूरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में उनके लिए बहुत मुश्किल एक क्रिएट हो गई है. अब और क्या ऑप्शंस हैं? एक ऑप्शंस है ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड, और फिर तीसरी है खुदा न खास्ता ये जो न्यूक्लियर वाली है. ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड मेरा ख्याल है कि इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, मैं एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं था तो मैं कुछ होमवर्क करके आता, मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट कंजर्वेटिवली भी मोर देन 13 अमेरिकन जनरल्स they are not ready for troops on the ground. बिल्कुल 13 अमेरिकन जनरल्स हैव रिजाइंड. तो मतलब आफ्टर ऑल कुछ तो बात होगी, सारे इतने तो बेवकूफ़ नहीं होंगे. उन्होंने बताया कि पहले इसकी एक्शन करने से और एक्शन के नताइज देख लिए, उसके बाद तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है. ईरान तो कहता है वी विल वेलकम, लेट देम कम. तो उसके बाद जो अगली ऑप्शन है फिर खुदा न खास्ता वही रह जाती है. टू व्हाट एक्सटेंट दे मीन, मैं पर्सनली समझता हूँ जी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल है, इस ऑप्शन को आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन इस ऑप्शन का अमलन होना कोई इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके पॉइंट से जहाँ पे इस वक्त ये जंग खड़ी है या पॉज हुई है, अब ये रीजनल ईरान की पेरिफेरी से जंग बहुत एक्सपेंड कर गई है जी. और इसमें जो दूसरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो फैक्ट्रीज़ हैं, हम सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान इज़ इमीडिएट नेबर, पूरा रीजन इसके अंदर इफेक्ट होता है. और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस में जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिकली, तो उसमें चाइना रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है. सारों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बड़ी अलर्ट हैं इसकी सिचुएशन के ऊपर, चूँकि खुदा न खास्ता अगर इस तरफ ये बात गई तो ये बात फिर इससे भी बड़ा सरप्राइज़ अमेरिका को मिलेगा, ये कंटेन नहीं हो सकेगा जी. फिर ये रीजनल वॉर या कोई एक ऑपरेशन नहीं होगा. खुदा न खास्ता मैं नहीं कहना चाहता इससे आगे कि फिर क्या दुनिया का नमूना होगा. तो ये ऑप्शन तो है, इसको तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस ऑप्शन का अमलन होना मेरा ख्याल है इतना आसान भी नहीं है. ये अमेरिका का अकेले का फैसला नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो उसका जो फॉल आउट है वो फिर अमेरिका के शायद बस में नहीं होगा. बट सर दे टेक द क्रेडिट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. वो कहते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियर ना किया होता तो देयर वाज नो एंड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड नाउ what do you think? जी, this is one way of looking at it. There's one way of looking at it. ये इसका एक एंगल है जिसको जो उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते. उस तरह देखा जाए तो इसी की शुरुआत में पीछे चले जाएं तो फिर इट वॉज द कैपिटलिज्म विच स्टार्टेड द वॉर. वहाँ पे भी बात अगर देखा जाए तो शुरुआत भी तो वहीं से हुई थी. तो वो बात एक है, एक एंगल है. उस तरफ हम बात ले जाएंगे, ज़रा लंबी डिस्कशन उस तरफ हमारी हो जाएगी. दैट इज़ वन एंगल ऑफ लुकिंग एट इट. यस, मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि क्या अगर जापान के पास भी न्यूक्लियर होता तो क्या वो अमेरिका फिर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता? अगर जापान के पास होता, एक काउंटर ये भी आर्गूमेंट हो जाता है, दे वर जस्ट शॉर्ट बिहाइंड ऑल दिस कैपेबिलिटी. तो अब तो रीजन में अगर आप करें तो ये तो रीजन है ही न्यूक्लियर का. हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सोवियत यूनियन, चाइना, ईरान का भी ऑलमोस्ट अनऑफिशियली अगर कहा जाए कि प्रॉबेबली कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कहा जाए कि ईरान की थ्रेशोल्ड स्टेटस पे है तो कहा नहीं जा सकता. तो आप तसव्वुर कीजिए कि वहाँ तो उस वक्त यूनिलैटरल था और डिसीजन उन्होंने कर लिया. तो आज ग्लोबल इस पैराडाइम में ये फैसला इतना आसान नहीं है जी. मैं रूल आउट नहीं करता, खुदा न खास्ता. आई एम सॉरी, मैं अगर डाइवर्ट अगर करी हूँ तो मुझे वहीं चेक कर लीजिएगा. सऊदी अरेबिया बहुत काउंट कर रहा है अमेरिका के लिए. दे हैड अ पैक्ट एज वेल विद के अमेरिका उनको न्यूक्लियर वेपन्स की उसमें प्रोसेस में हेल्प आउट करेगा, मगर आई डाउट इट वेरी मच. आई डोंट रियली थिंक सो जी कि अमेरिका किसी को लेंड करेगा ये कैपेबिलिटी. मेरा नहीं ख्याल, मेरी समझ से ज़रा ये बाहर बात है. अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कहीं ऐसी कोई बात बनती है तो आप पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट है उसके मतलब आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें ख्याल है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा मीडिएशन का रोल प्ले किया है कि वो सारी सिचुएशन को अपने से भी बचाए, अपने आप को भी बचाने की भी कोशिश की है. ये जो मीडिएशन वाला रोल था, और मैं ख्याल है दुनिया के लिए भी अमन का उसमें कम से कम पॉज ज़रूर हुई है वो सिचुएशन जी. कुछ शक नहीं है. अभी भी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ही वाज इन ईरान. स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो लोगों को रटी गई. व्हाट डू यू से अबाउट स्टेट ऑफ मलाका? जी, अगर आप पूरा नीचे रीजन पे चले जाए ना जी, प्रॉब्ली आपका इशारा जो है रेड चाइना सी की तरफ है. रेड चाइना सी, कोरियन पेनिनसुला, ये पूरा एरिया है. ये जब आप ग्लोबल इसकी बात करते हैं ना जी, जिस तरह चेस पे कहते हैं गेम खेली जाती है, प्रॉब्ली यूक्रेन वॉर से बहुत पहले ये शायद ताइवान वाला इशू उठाते. लेकिन चाइना का जो द वे चाइना हैज़ डेवलप्ड इट्स मसल, उसने इनको गालिबन रिफ्रेम किया है. नहीं तो ये दैट वाज वेरी मच ऑन द एजेंडा. ये जो आप कहते हैं ना जी, ट्रम्प साहब ने तो कहा था नो वॉर्स, लेकिन जो
پرو وارز لابیز ہیں جس کے پیچھے پورا کیپٹلسٹ، میں امریکن نہیں کہوں گا صرف، جس کے پیچھے پورا کیپٹلسٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلتا ہے جی، اور یہ بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کی گیم ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو یہ ان کی روزی کی بات ہے جی، تو اتنا آرام سے وہ چیزوں کو نہیں فورگو ہونے دے. بہت ساری باتیں آج آپ مطلب یو نو واٹ آئی تھنک میری لاٹری نکل آئی جب میں نے آپ کو دیکھا، اور جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے وہ میرا ایکسپریشن دیکھ کے بھی محسوس کیا کہ پتہ نہیں کون آ گیا. کہا جاتا ہے کہ ہمیں انڈائریکٹلی لگتا ہے دس از اونلی امریکہ وچ از انوالوڈ ان دس وار، امریکہ اینڈ ایران. اینڈ آف کورس یہ پراکسی اس لحاظ سے ہے کہ وار امریکہ کی ہے، امریکہ اپنے مقاصد اسرائیل کے لیے چاہتا ہے، مگر سرزمین مڈل ایسٹ کی استعمال کی جا رہی ہے. دیز آر آل مسلم کنٹریز. اور بٹ آج امریکہ کے ایک نیوز پیپر کا آرٹیکل بھی تھا جس کو میں دیکھ رہی تھی، جس میں اوپنلی لکھا ہے کہ رشیا چائنا یہ ایران کو فوجی اور انٹیلیجنس کی مکمل. تو یہ آرٹیکل تھا ہی یہ کہ کہنے کو یہ وار لگ رہی ہے کہ امریکہ، بٹ ایکولی پیچھے چائنا اینڈ رشیا آر ایکولی انوالوڈ ان. So this is spreading on a bigger level now. جو آپ نے بات فرمائی ہے نا یہ بنیاد، میں اس میں تھوڑا سا ذرا ڈفرینٹ اینگل سے کہوں گا. نہیں جی دیکھیں، یہ تو آپ دیکھیں اس خوبصورتی سے انہوں نے امریکہ کو آگے کر دیا. جنگ تو اسرائیل اور ایران کی تھی. اسرائیل ایک چیز تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ اسرائیل بسد خود یہ جنگ نہیں تھا کر سکتا، ثابت ہو گئی. اٹ ہیڈ ٹو روپ ان USA. اور اب USA کو ایسے روپن کر کے آیا کہ ابھی آپ بھی فرما رہی ہیں کہ امریکہ اور ایران کی جنگ تو ان کی تھی. جو روٹ کاز ہے، جو بنیاد ہے، وہ تو وہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے تو ان کو استعمال کیا، اور استعمال ایسے کیا ہے کہ آپ فور فرنٹ پہ آئی امریکہ کہ امریکہ اتنا اس میں دھس گیا اس کے اندر کہ امریکہ کو اپنی ایگو، اپنا مقام، اپنا اسٹیچر رکھنے کے لیے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی دو چیزیں نیتن یاہو چاہتا تھا. ایک تو یہ آگ مڈل ایسٹ کے گھر میں لگے ارسپیکٹو، ان کے لیے اٹس مسلم ورسز ایران، تو امنگس دا مسلم ہے نا، چلیں ڈائریکٹ وہ بلنٹ ایران نے لینی تھی تو اس کا وہ کامیاب رہا. چونکہ اس ایران کو اپنی پروٹیکشن کے لیے جو زمین استعمال ہوئی ہے ایران کے خلاف، ایران نے بڑا کلیئر کہا تھا ہم اگریسر نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی زمین استعمال ہوئی تو ہم ہوں گے، جو کہ انہوں نے کیا. تو سارا مڈل ایسٹ اس میں روپن ہو گیا، اور اب وہ گھر بیٹھے ہیں اور جنگ ان کی بن گئی ہے. اور اب یہاں سے آگے جو جنگ، جو اب آپ نے مگر وہ چھیڑ چھاڑ سے بات تو نہیں ہے، انہوں نے سیریا کے اوپر اٹیک کر دیا تو بنیادی. اچھا اب جو اس کے بعد اگر آپ نے اپنی بات بتائی، یہ ایگزیکٹلی اسی کی اگر آپ ڈاٹس یہاں سے جب آپ نے بات فرمائی تھی نیوکلیئر کی، تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ آلریڈی اٹ از اسپریڈ آؤٹ. یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی ہے، رشین انٹیلیجنس، چائنیز انٹیلیجنس، ان کی گڈ ول، ان کا پولیٹیکل پلیٹ فارم، ان کا پولیٹیکل مسل، ان کی جیو اسٹریٹجک، ان کا اپنا وزن ایک دنیا کی برادری میں، وہ سارا آل دیٹ از کمنگ ٹو دا ایرانین ہیلپ. سو دے آلریڈی اس کی جو ایک بیس لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے جی. تو اور یہ بھی آپ نے جو اگلی بات فرمائی تھی جس کا میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کے لیے بس خود یہ فیصلہ کر لینا نیوکلیئر خدا نخواستہ جانا کر تو شاید سکے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ پھر امریکہ نہیں تصور کر سکتا، یا کوئی بھی دنیا کسی کے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا وہ، لیکن خاص طور پہ امریکہ اس آگ سے نہیں بچ سکے گا جی. یہ کیا وجہ ہوئی کہ آج تک ساؤتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات رہے، نارتھ کوریا کے ساتھ نہیں؟ لاسٹ پریزیڈنسی کا جو دور تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ نارتھ کوریا کے کم جون سے جا کے ملے بھی تھے. ہی واز ویری امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ بائی ہم کہ کم جونگ کی جب گاڑی چلتی ہے تو ان کے گارڈز ان کے ساتھ گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں. آئی ریمبر کورنگ سینگ دوز ویڈیوز جس کو ڈونلڈ ٹرمپ واز ویری انسپائرڈ. اب انہوں نے کہا ہے کہ all the allies of America, he doesn't believe in those allies. انہوں نے یہ کہا ہے کہ South Korea hasn't done anything to us. انہوں نے ان کے ساتھ جوائنٹ جو ایکسرسائزز تھی میرا خیال ہے وہ بھی معطل کی ہیں. he says he's going to meet Kim Jong. اگر وہ نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات اچھا کرتے ہیں تو جو میں آج کا آرٹیکل دیکھ رہی تھی کہ امریکہ ایران کو چائنا، رشیا اور نارتھ کوریا ہیلپ کر رہے ہیں. تو اچھا اب آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے نا جی، اس کو تھوڑا سا میں جو گزارش کروں گا، آئی ایم شیور کہ انیشیلی اٹ ول ناٹ بی ویری ویلکمڈ بائی دا لسنرز اینڈ دا ویورس. یہاں میں تھوڑی سی اس تھیم کے اوپر بات کرنا چاہوں گا جو کہ میں پہلے پریمپٹیو ہو کے کہہ رہا ہوں کہ شاید اٹ ول ناٹ بی ویری ویل ویلکمڈ. دیکھیے میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں اس بات پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا نو وارس. میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ، ہی بلیوڈ ان نو وارس. لیکن جیسے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا تھا نو وارز، میرے ذہن میں سوال آیا تھا کہ وہ پوری لابیز
جس طرح میں نے آپ کو کہا جو پورا ملٹری انڈسٹریل مشینری چلاتی ہے ناٹ اونلی امریکہ بٹ پورے کیپٹلزم کی، ان کے ساتھ امریکہ اپنا کیسے ریزسٹ کر سکیں گے، چونکہ وہ تو چاہتے ہیں یہ سب کچھ ہو. دو چیزوں پہ دیکھیں امریکہ سروائیو کر رہا تھا. جو آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے مقروض ملک ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. دو چیزوں پہ وہ سروائیو کر رہا تھا، ایک پیٹرول ڈالر پہ اور دوسرا اپنے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس پہ یا کچھ ٹیکنالوجی کی ان کی چیزیں ہیں. بٹ لیکن مین ان کے ریونیو ارنر سے جس کی وجہ سے انہوں نے ڈالر کی ڈیمانڈ مینٹین کرتے ہوئے یہ کیا تھا. ٹرمپ کوڈ سی بوتھ آر ایروڈنگ. ہی کوڈ سی چائنا کمنگ اپ. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا بہت بڑا کمپیٹیٹر اب دنیا میں چائنا ہوگا. اور جو ڈالر والی بات تھی دیٹ از آلموسٹ ناؤ ہسٹری. گوبھی بھی اس کی اہمیت ہے. فار ایگزامپل سعودی عربیہ اوپیک کا جو سب سے امپورٹنٹ ممبر ہے ایک سعودی عربیہ ہے جی. اب سعودی عربیہ اور چائنا جو ہے ریال اور یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں. رشیا جو ہے پاک روپی اور جی میں وہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اب یہی میں آپ سے یو اے ای بیچ میں سے نکل گئے. میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس ٹوٹل تھیم کو آپ دیکھیں تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فلیور ان امریکن پالیٹکس. وہ جو ٹپیکل ان کا ایک نظام تھا، ایک مزاج تھا، ان کے صدور آتے تھے چاہے ریپبلکن تھے چاہے ڈیموکریٹ تھے، ان میں ایک بہت بڑا ایک کنٹینیوشن ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پالیسی تھی جو لے کے چلتے تھے. ٹرمپ از این آڈ پریزیڈنٹ ہو وینٹ اگینسٹ دیٹ. He couldn't go through with that. He couldn't carry it. یہ میں کہوں گا. How would I think it was planned by CIA because CIA doesn't let جی آپ اس things کو happen. بہت ساری وجوہات آپ کہہ سکتے ہیں. اس میں آپ زائنزم کے پوری ایک ان کا ایک میکنزم ہے جو چلتا ہے اور یہ ان کے مورے ہیں. CIA وغیرہ امریکہ کے اندر امریکہ خود مجبور ہے. اب تو آپ کو کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے نا جی. میں تو بڑی پرانی یہ بات کرتا تھا. اب تو بلیک اینڈ وائٹ میں چیز ثابت ہو گئی نا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ از نتھنگ مور دین اے کلائنٹ اسٹیٹ آف اسرائیل اور زائنزم. یہ تو اب ثابت ہو گئی نا جی بات کہ ان کی جنگ ہی نہیں تھی، جنگ ان کے گھر آگ آ گئی. اچھا اب وہی میں نے آپ کو جو گزارش کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹیڈ اٹ ٹو ہیپن دیٹ وے. آپ کو یاد ہوگا نوبل پیس پرائز یہ وہ آگے پیچھے جو 2-3 سپلیش پوائنٹس تھے، غازہ کو میں یہ بناؤں گا ریزورٹ، آگے پیچھے انڈیا پاکستان کی میڈیشن کی پہلے بھی آفر کی، ابھی بعد میں بھی کی تو بات بنی نہیں. اینڈ اگین ایونچولی ہی ہیز سکمڈ ٹو دیٹ. وہی جو وار پرو لابی اور جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کے اوپر وہ بات. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹیڈ کہ میں اس شکنجے سے نکل کے ہم میڈ ان امریکہ بن کے ٹوٹل اپنا کریں، کنٹین کریں. یہ جو ہم نے ایکزوبرنس بنائی ہوئی ہے پوری دنیا میں بیری بیڑے ان سب سے ہم نجات لیں اور کریں. بٹ اٹ ڈنٹ ورک. It hasn't worked. لیکن امریکہ ہی کیم ود دیٹ تھاٹ کہ شاید امریکن ڈومنگ اکانومی کو یہ جو دو جہاں سے وائڈس تھے جو ہمارے فل ہوتے تھے دس از سون گوئنگ ٹو بی ہسٹری. تو ہم اس کا آلٹرنیٹ بنائیں کہ ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں. لیکن وہ بات بنی نہیں اس کی وچ ہی وانٹیڈ. اسی میں یہ جو آپ نے نارتھ کوریا کہا تھا، اسی کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نارتھ کوریا اس کا ایک حصہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہم چاہیں، دیکھیں دنیا میں سے 3 پاورز تھیں اور ان کی تینوں کی باتیں ہوئی تھی، پریزیڈنٹ شی کی، پوٹن کی اینڈ پریزیڈنٹ پوٹن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کہ اگر ہم 3 چاہیں تو دنیا میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. They came to this consensus. Other than China, both are یہ دونوں تو قابو سے باہر. ایگزیکٹلی وہ چاہتے تھے اور وہ کر بھی لیتے شاید. وہ یوکرین تھا. دیکھیں یوکرین کا جس دن ایگریمنٹ سائن ہونا تھا بٹوین یوکرین رشیا اس دن اسپائڈر ویب ہوا. کیسے ہوا؟ تو میں آپ کو پوری تفصیل اس پہ اگر آپ جائیں گے تو لمبا پورا، کیونکہ وہ ساری لابی چونکہ جن کا کام کاروبار وہ پورا ایک نظام چل رہا ہے جی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو آپ نے نارتھ کوریا کا کہا تھا بالکل یہ اسی کا ایک حصہ تھا جی کہ میں اس طریقے سے دنیا کو ایک نیا مزاج دوں، اس کی چڑتل بھی بن جائے گی، پیس کا بھی ایک وہ انویسٹر بن جائے گا دنیا میں. بٹ اٹ ڈنٹ ورک جی. تو اسی میں آپ کا نارتھ کوریا بھی آتا تھا جی. بالکل انہوں نے صحیح کہا. آپ امریکہ میں جو لابنگ ہو رہی ہے، ابھی ریسنٹلی ایک بیان آپ یاد کریں وائس پریزیڈنٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے پیک جو کانگریس مین پہ بہت پیسہ خرچ کر رہی ہے. یہ کانگریس مین ریپبلکن کے بھی ہیں، یہ کانگریس مین جو ہیں ڈیموکریٹس کے بھی ہیں، اینڈ ایوری بڈی از میکنگ ایکول منی. ابھی لنزے گرام آپ کو یاد ہی ہوگا، ابھی ڈیتھ سے پہلے ہی واز ان رشیا اینڈ وہ کہتے تھے یس امیریکا وانٹس وی نیڈ وارز. اور یہ وہ زائنزم کی بات کر لیں یا ایک گروپ آف پیپل ہے دے ڈونٹ وانٹ وارز ٹو اسٹاپ. اینڈ اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور سارا کچھ ہے. اے پیک بہت ایکٹیو ہے اور میں نے دیکھا ہے بے شمار پاکستانی اس کے بہت سارے ممبرز بن گئے ہیں، جس میں
America mein this is an organization, might be. If it is a wrong question, please stop me. I will not ask because nobody would like to jeopardize himself or herself. تو APEC جو ہے is the organization جس میں امریکہ کی کو پتہ بھی ہے, ایجنسیز کو بھی پتہ ہے کہ it is spending money on the lawmaker and they are making money on it, مگر nobody can stop it. ٹکر کارلسن نے اس کے بارے میں بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, بٹ he was helpless. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, APEC آپ نے فرمایا دس از ون آف دوز, یہ تو آپ کے سامنے سطح ہوئی ہے نا, یہ نمائیں ہوئی ہیں کتنی آرگنائزیشن, but they are giving heck a lot of money to میں وہی تو آپ سے Democrats گزارش and کر رہا ہوں Republicans. عارفہ بہن کہ ان کا جو ویب ہے, میں نے آپ کو جب ایک لفظ یوز کیا کہ امریکہ از نتھنگ مور دین اے کلائنٹ اسٹیٹ آف زائنزم, تو اٹس اے ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ اینڈ اور اب تو چونکہ امن ثابت ہو گئی ہے تو آئی ایم ویری کانفیڈنٹ ان سیئنگ. ہم تو پہلے کہتے ہیں, پہلے تھیوری میں یہ بات نہیں جی یہ ایکسٹینٹ نہیں ہے, یہ بھی آپ نے جو گرام جو ان کے کانگریس مین دیکھیں, ان سب کا چونکہ بند گلی کا سفر, ان سب کی جو ڈیتھ ہے وہ مسٹری بنتی ہے, جو جتنے بھی ہیں دے آل ہیو اے کانسپریسی تھیوری آن دیئر ڈیتھ جی, کیونکہ یہ وہ بند گلی کا سفر ہے, وہ ویسے انہوں نے جیسے ویب کیا ہے کہ اس میں واپسی کا سفر کوئی نہیں ہے جی. وہی انڈر وہ کیا ہوتا ہے جو بلیک ورلڈ کا, میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں جی. ابھی آپ ایران والے ایشو کے پہ دیکھ لیں, ارسپیکٹو ریپبلکن اور کانگریس مین میجورٹی اسٹینڈس کہ ہم نے ایران سے لڑنا ہے, یہ ٹھیک ہے فیصلہ, ہاں نا, اتنا obvious the price which US right states has paid جی, the defamation, مطلب یعنی what a stupid thing. انہوں نے کہا کہ no this is not war, it is escalation. وہ نا کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ وار کانگریس کے پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اب کیا تھا ووٹنگ ہوئی تھی, this is not war, it is escalation between لفظوں کا America. کھیل ہے, مقصد بڑا کلیئر ہے, اس کو ایک سویلائز ڈسگائز دینے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس کی ایک اب اس کو میں ایک اور رنگ دیتی ہوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو بیکاز ہم نے اس کو کور کرنا ہے. ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں, ہم رشوت کی بات کر لیتے ہیں, ہم سفارش کی بات کر لیتے ہیں, پولیٹیشین کی کرپشن کی بات کر لیتے ہیں. دس سسٹم از اے ویری فائن اینڈ سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. یہاں بھی پولیٹیشین ویسا ہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی جسٹ وانٹ ٹو میک منی. واٹ وڈ یو سے؟ انہوں نے ایسے کیا نا جی, ان کا جو ہے نا کمال میں کہوں گا کہ عام آدمی کے لیے نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو نظام بائی لارج ایکسیپشن کوڈ بی دیئر, ایک نظام چل رہا ہے, اس نظام کا ایک میرٹ ہے عام انسان کے لیے. اگر آپ دیکھیں, آپ فار ایگزامپل آپ یہاں پہ کینیڈا میں ہیں, آپ کو کیا چیز تھی, واٹ براٹ یو ٹو کینیڈا, ٹھیک ہے, اس نظام میں آپ ہیں, اس نظام میں چل رہا ہے, اور آپ کو آپ اکیلی خاتون ہونے کے باوجود یو آر سیکیور, رات کو 2 بجے جائیں 3 بجے جائیں, آپ اپنے ٹیکسز دیں, پیپر کریں, آپ بادشاہ ہیں, آپ کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آپ کے اوپر. اس کے اوپر جو ان کا ایک ہے, ان کی جو پالیٹکس ہے, میں اکثر اسپیشلی اب امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے میرا مطلب جب بات کرتے ہیں, میں 2 سے ڈیوائڈ کرتا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں جب امریکہ کو ایز اے ملک, آج آپ کیا کچھ امریکہ کر رہا ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک اخبار میں ایک لیٹ سے ایک اشتہار دیں کہ 30 دسمبر تک لیٹ سے پاکستان میں ایک اشتہار چھپتا ہے امریکہ کا کہ جو کوئی امریکن نیشنلٹی یا سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کرے گا اس کو مل جائے گی, ساری دنیا اپلائی کر لے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. یہ امریکہ ہے جی. But I think that is strength of the dog. اچھا اب میں آ رہا ہوں, نہیں ابھی آپ آئیے, دیکھیے یہ نظام کی اسٹرینتھ ہے, ابھی آئیے گا یہاں. اب اس جو دوسری بات آپ نے فرمائی, یس ان کی جو پالیٹکس ہے اس کو انہوں نے لیجیٹمائز ایک ڈسگائز دیا, جس میں نے لفظ پہلے یوز کیا تھا. فار ایگزامپل لابنگ. Now you spend $X million getting some congressman, excuse me, to promote your primaries میں ہیں آج کل, you can see these things. اچھا آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یا سینئر 3 اسٹار 4 اسٹار ریٹائر ہوتے ہیں, یہ سب کارپوریشنز کے جا کے ہیڈ لگتے ہیں بائی اینڈ لارج کسی نہ کسی فارم میں. انہوں نے سر پالیٹکس میں بہت سارے ہیں. اب انہوں نے اس کو ایک لیجیٹمائز, دیکھیں انسان جو ہے پھر انسان کی نیچر کے اوپر آ جاتا ہے, کرپشن یہ وہ بلٹ ان, یہ ہماری نیچر کے اندر بھی چیزیں, انہوں نے اس کو اس کو بھی انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کر لی ہے, اور انسٹیٹیوشنلائز کر کے اس کو ایک ایکسیپٹیبل نارم بنا دیا اپنے معاشرے میں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جو بات کہی ہے اس کے بھی اس نے کوئی نہ کوئی دستور بنا کے اس کو انہوں نے اپنا مقصد اچیو کرنے کے لیے پھر قانون ایسا بنایا ہے کہ when it comes to American national security ہر حرام حلال ہے. انہوں نے اپنی سیکورٹی کے لیے ہر چیز کو then they don't take anything. تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کا آپ کی جو بات ہے کہ عام آدمی کے نظام میں جب آپ چلتے ہیں
تو وہاں پہ ٹھیک ہے ایک میرٹ ہے, ایک نظام ہے, چلتا ہے. لیکن وہ جو ان کا ہائر ایچولون اور کوریڈور ہے اوپر, وہاں پہ سب چیزیں ہیں, لیکن حلال ہے. انہوں نے اس کو اس طریقے سے کیا ہے کہ ایک لبادہ اس کے اوپر اوڑا ہوا ہے. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی جو ایک الیکشن ہوا ہے, یہ مشیگن کا الیکشن ہوا ہے, جس میں جو محمد السید جو ہیں ان کی جو حریف تھیں, انہوں نے پتہ نہیں $340 کروڑ تک خرچ ہوا وہاں پہ, جس میں شی میڈ منی ایز ویل. اٹ واز آل فنڈیڈ بائی دی لابیسٹس اور اسرائیل کی طرف سے. بٹ انفارچونیٹلی دس مین روکی مین ہی ون, جو محمد السید تھے. ابھی ریسنٹلی ایک اور لڑکی ون کی ہے, شی از فرام افغانستان آئی تھنک سو, دا فرسٹ ٹائم سم افغانی گرل ون. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز, آج میں ایک چیز کور کر رہی تھی, سی بی سی نے یہاں پہ کور کی کہ دا ورڈ XYZ تھا, اینڈ فرینچ جب برطانیہ میں گئے تھے اور پھر 3 ڈیکیڈز تک انہوں نے رول بھی کیا, تو زیڈ انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اینڈ دین کینیڈا بھی کامن ویلتھ کا حصہ ہے, انڈیا, ہر جگہ زیڈ استعمال کیا, مگر امریکہ میں نولان ویبسٹر نے زیڈ کی بجائے زی انٹروڈیوس کیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری روایت, ہمارا لباس, ہمارا بول چال ایک ملک کی آئیڈینٹی ہے. میں آپ کو آرٹیکل وہ والا بھیجوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں جو چل رہا ہے وہ اپنی آئیڈینٹی کو لے کے چل رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے دنیا میں ان کے لیے محبت یا نفرت کے حوالے سے؟ آپ نے جو نمونہ نقشہ کھینچا ہے نا جی ہسٹوریکل 200-250 سال میں, اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ امریکہ کی جو 250-250 سال کی جو تاریخ ہے, ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دے ہیو ڈن فینومینل جی. صفر سے سفر شروع کیا تھا لٹرلی, اگر آپ 70 سینچری کے شروع میں, ٹھیک ہے جی, صرف 250 سال کے اندر. گو ٹو می اٹس ہسٹری ناؤ, اٹس جسٹ لائک اے سنکنگ شپ, دیر از نو وے امریکہ کین اسٹاپ دیٹ. یہ میری ذاتی رائے ہے جی, اس کے اوپر اس پہ موضوع پہ کبھی پھر بات کریں. لیکن 250 سال میں جو انہوں نے اچیو کیا ہے, دے ہیو ڈن فینومینل جی, فینومینل. کسی کی یہ ماننے کی بات ہے جی. یورپین تھے بیسیکلی, اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب یہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا فرسٹ 13 کالونیز جہاں سے شروع ہوئے تھے, بیسیکلی تو یورپین تھے نا جی. انہوں نے کوئی ریڈ انڈس سے آزادی نہیں تھی لی, انہوں نے جو تھے کانٹیننٹلس تھے, انہوں نے کالونیز اپنوں سے آزادی لی تھی. اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا اس آزادی میں, اس کو فنڈامنٹل بنایا تھا, جس میں فریڈم آف اسپیچ, اپنی آئیڈینٹی, ایک اپنی نیشنلسٹ, اور اس میں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنائی. جو امریکنس تھے اپنی آئیڈینٹی دیکھیں نا, یہ سارا ادرز, یہ تو ایک آپ سمجھے کانگریٹ تھا, جس میں اگر آپ یہ جس کو نیو انگلینڈ کہتے ہیں, اس میں زیادہ برٹش تھے, پھر یورپینس شامل ہوئے, پھر نیچے جو سدرن تھے وہاں پہ فرینچ. وہ جب پھیلا امریکہ, پھر جب ٹیریٹری آف لوزیانا خریدی گئی, پھر نیچے اپنا ٹیکسس اور میکسیکو نکال کے باہر کیا تھا برٹش. لیکن یہ کہ اس میں جو انہوں نے کچھ یورپ سے جو کچھ سیکھ کے آئے تھے نا جی, اور وہ بنیادی اصول جس کے بنیاد پہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا تاج برطانیہ سے, کنگ جارج III, ہی واز دین ان آف دا monarch ان برٹن. وہ جو بنیادی اصول انہوں نے کیے تھے نا, جس پہ کیے تھے, اس اصولوں پہ پھر یہ خود کھڑے رہے, یا پھر انہوں نے اپنی آئیڈینٹی نکالی اور دنیا میں شناخت. آپ دیکھیے کہ کیسے اس تھوڑے سے پیریڈ کے اندر ان کی جو پہلے تھی, بڑے چیلنجز سے گزرے ہیں فار دیم ٹو واٹ ویئر یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈس ٹوڈے. یہ تک بننے میں بھی ان کا تقریباً آپ سمجھیں تقریباً 1 سینچری کا سفر ہے. پھر امریکن سول وار, اس کے بعد سول وار کے بعد بہت بڑی ڈیوائڈ تھی جی. اس کے بعد ایمانسپیشن پروکلیمیشن, 14th امینڈمنٹ ایکسٹرا, آگے آپ چلتے جائیں امریکن سفر جس طرح کرتے ہیں. لیکن اس سفر میں جو ان کی بنیادی چند چیزیں تھیں جی, اس میں فریڈم آف اسپیچ, ریلیجن کو, یہ انہوں نے بنیاد اپنی بنائی, اور اسی بنیاد کی بیسس کے اوپر میرا خیال ہے کہ امریکہ نے وہ جو فنڈامنٹل اصول تھے اتنا فلرش کیا. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں, یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ کیا میں بڑی پرانی ایک ذاتی ایکسپیرینس کی بات کروں. امریکہ میں ایک دفعہ تھا, تو کوئی کیوبنس کی ان کی جو امیگرینٹس تھے اس کے متعلق, تو میں نے کہا کوئی ان میں کوئی دوست بیٹھے تھے, وہ لوکل امریکنس تھے, تو وکیل بھی تھے انہوں نے, تو میں کہا یار اپنا قانون کیوں نہیں چینج کرتے, آپ نے خود اتنا لبرل بنایا ہے. انہوں نے کہا جی ہاؤ کین وی ڈو دیٹ, دا فرسٹ پرسن ہو لینڈس آن دس سوائل
we show him the statue of liberty. کہ just by being virtue of being a human being you hold your statutory fundamental rights. تو کہتے ہیں کہ انسان کو اس کی ہم جو بنیادی حقوق اس سے کیسے ڈپرائیو کر سکتے. یہی تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ناجائز فائدہ لیا ہے. وہ ان کی بنیادیں ایگزیکٹلی وہ ان کے کچھ اصول تھے جس کی انہوں نے پرائس بھی پے کی لیکن فلرش بھی کیا. جی یہ ماننے کی بات ہے کہ 250 سال میں کسی بھی قوم کی اتنی ترقی. میں اور کچھ مثالیں ہیں, مثال کے طور پہ دیکھا جائے تو بات وہاں پہ ریلیجس ہو جائے گی. ہم اپنا خلفائے راشدین کا اگر ورڈ دیکھیں جی تو فرسٹ میسج حضور پاک کا جو سب سے پہلے جب دعوت دی وہاں سے اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اٹس لیس دین 40 ایئرس اور 22.5 لاکھ مربع میل اسلامی امت تھی. جی اس سے بڑا معجزہ ہم نے کر کے دکھایا ہے, لیکن چونکہ ہم ذرا اس کو ریلیجس اینگل میں لے جائیں تو لوگ بات کا پسند نہیں کرتے بات کو. مثال تاریخ میں ہم نے بھی قائم کی ہوئی ہے ایسی, لیکن امریکہ کی ریسنٹ ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو 250 سال میں ویئر دے ہیو اچیوڈ ٹو ہیو بیکم دا نمبر 1 نیشن ان دا ورلڈ ان ایوری فیلڈ, ٹیکنالوجی, مائٹ, مسل, یہ ان کی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. اچھا میں اب 2 کویسچن مختصراً پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں. میں کسی کی پوزیشن کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتی. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہو گیا تھا آل آف سڈن کہ سارے کے سارے اس بل کو پاس نہیں کرنا چاہتے تھے, اینڈ پھر وینسڈے اور تھرسڈے کو آل آف سڈن آپ کی سپریم کورٹ عمران خان صاحب کے لیے بڑا سافٹ ڈیسیژن لیتی ہے وچ واز اے کویسچن مارک فار اس. مگر سپریم کورٹ تو کوئی فیصلہ اپنے تئیں کرتی نہیں ہے, بٹ حکومت چیلنج بھی کرتی ہے اور پھر عمران خان کو رات کے وقت ٹریول کیا جاتا ہے اور پھر ان کو واپس وہیں پہنچا دیتا ہے. مگر مین وائل اسی مخمسے کے بیچ میں وہ بل سائن کرا لیا جاتا ہے جس میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس پوری کی پوری اتھارٹی ہے کہ وہ ایئر فورس, نیوی اور جو بری فوج ہے اس تمام کی کمان, کسی کو ہائر کرنا, فائر کرنا, پرائم منسٹر کو مشاورت کرنا, یعنی دیر آر سو مینی تھنگس. تو یہ کیا ایک اس کو سائن کروانے کے لیے تھا یا ایک دم سے سپریم کورٹ کو کیا ہوا پھر ہر چیز جھاگ کی طرح بیٹھ کیوں گئی؟ اربد آپ نے خود یہ سوال بھی کیا اور جواب بھی دے دیا ہے. میں اگر آپ سے سوال کروں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہے؟ 0. ٹھیک ہے جی, پھر انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے جی؟ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دیا, کتنا عرصہ اپنے جوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ they will hate you. اب میں وہی گزارش کرتا ہوں, وہ تو اس کے ایفیکٹس پہ تو بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ کی بات کا میں جواب دے دوں. تو وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں تھا. سپریم کورٹ کا ریلیف دینا نہ دینا ان کے بس میں ہی نہیں ہے جی. جو جوڈیشری کی موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں عمران خان کو یہ دینا کرنا اس کے پیچھے کیا تھی؟ میری اپنی جو تھیری ہے کہ چونکہ پاکستان میں جو اس وقت پار کسٹوڈین جو ہیں وہ اور ایکسکلوسیو ہونا چاہتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک فورس جو ان کے آڑے آتی ہے وہ عمران خان ہے یا عمران خان کا جو سینٹیمنٹ ہے عوام کے ساتھ جو منسلک ہیں, وہ سینٹیمنٹ نہ ٹوٹ رہے, پورا ہر طریقے سے ہر طریقہ استعمال کیا گیا ہے. دیٹ از ناٹ ورکڈ دونوں طریقے سے. نہ بیچ میں جو انٹرمیڈیٹری لیڈرشپ ہے اس کو ایک طرف کر دیں. اصل لنک ہے عوام کا عمران خان کے ساتھ. نہ عمران خان ٹوٹے نہ لوگ اس سے ٹوٹے ہیں, بلکہ زیادہ لوگ. اب پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو اگر آپ لیٹ سے اپریل 22 آنورڈ لے لیں, انٹرم گورنمنٹ اور یہ گورنمنٹ, اب بالکل ذرا ایکیڈیمک اسپرٹ میں ہم لے لیتے ہیں, اسپیشلی ان دوستوں کے لیے جن کے شاید متضاد خیال ہوں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑا ایکیڈیمک اسپرٹ میں دیکھ لیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان 3.5 یا لیس دین 4 ایئرس کے اندر پاکستان کہاں کھڑا ہے. آپ ایک قرضہ دیکھ لیں. ٹیکنیکلی وی آر اے بینکرپٹ کنٹری. جس ملک کا ڈیٹ لوگ نہیں مان رہے, لوگ نہیں مان رہے. دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں, ماننا کچھ اور بات ہے. دیکھیں آپ آنکھیں بند کر لینے سے رات نہیں ہو جاتی جی. یہ حقائق میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اچھا وہ اس حقائق کا جو کسٹوڈین ہے وہ بھی باور ہیں کہ دس سسٹم از ناٹ ورکنگ. یہ انہوں نے سمجھ لیا بات. دس سسٹم از ناٹ ورکنگ, دس از فار شیور. لیو اسائڈ پاکستان میں حکمران کون ہے, سو کانفیڈنٹ. اب میں آ رہا ہوں. دیکھیں پوسٹر مینٹین کرنا کچھ اور بات ہے اور حقیقت کچھ اور بات ہے. پوسٹر آپ جو مرضی مینٹین, میں نے وہی آپ کہا نا کہ جو حقیقت ہے جو فیکٹ ہے اس کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے. اگر ڈیفائی کریں گے دن کو آپ رات بنائیں آنکھیں بند کر کے, تو پھر جب آنکھیں کھولیں گے تو حقیقت تو پھر بھی آ جائے گی. کتنی دیر آنکھ بند رکھیں گے؟ تو وہ تو انہوں نے کنسیڈ کر لی ہے کہ نظام نہیں چل رہا. اب آلٹرنیٹ کیا کریں؟ اب جب آلٹرنیٹ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک ریالٹی ہے which they have to concede with, and that is to reckon the reality of عمران خان and PTI.
یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے. اچھا عمران خان صاحب کے بھی اینڈ پہ ایشو یہ ہے کہ ہی از فرم آن ہز فنڈامنٹل پرنسپلس, اور اب تو ری افرم ہو گئی ہے. وہ جو تھوڑی سی ایک گلمس ملی ہے, دا اونلی کانٹیکٹ ان 7-8 مہینوں میں, پہلے انڈائریکٹلی اگر ان کی ہمشیر ہیں ان کے تھرو ہوتا تھا, ادروائز تو کسی کو وہ جو تھوڑا سا جی یا جو ہے تھوڑا سا اس کا اگر کوئی وسپر یا ہلکی سی جھلک ایک باہر آئی ہے, اس میں دو چیزیں فر ہو گئی ہیں کہ ایک تو الحمدللہ عمران خان ایگزسٹ تھی جو ایک پچھلے دنوں ایک ریومر تھی, 1, اینڈ نمبر 2 ہی اسٹینڈس فرم ویئر ہی واز ارسپیکٹو. اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ ایک ایسا بلاکیڈ آیا کھڑا ہے اور اس کی پرائز پاکستان دے رہا ہے جی. کس حد تک پاکستان کے ریزیلینس ہے, کس حد تک یہ ایک اپنی جگہ پہ ڈیبیٹیبل بات ہے جی. Why the ruling power is not trying to understand. بس وہی بات ہے جی کہ یہاں پہ اب ٹو کنسیڈ ٹو دس ریئلٹی, اور میں سمجھتا ہوں کہ کاش جو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل سینیریو میں, اب وہی اسٹیٹ آف ہارمز سے لے جائے جو میں نے اس وقت بھی آپ سے بات کی تھی کہ پاکستان دنیا میں جس خطے پہ ہے, میرا تو ایک بلیف اور ایمان ہے کہ پاکستان مجھے اسٹیٹ آف ہارمز کو ہم نے, اور یہ آج کی بات نہیں 2024, اور آپ دیکھیے کہ اتنا آپ مے کا واقعہ دیکھیے جی کہ پاکستان کی کس پوزیشن سے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا امیج پاکستان کا بنایا اس رات کو جی. اس کے بعد اس سچویشن میں دیکھیے پاکستان کا کیا امیج. کاش آج پاکستان میں انٹرنل پولیٹیکل اتنا بڑا ڈسکارڈ نہ ہوتا تو شاید ہمارا امیج جو ہے, یا آج بھی اگر یہ طاقتیں میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے ایک دفعہ یونائٹ ہو جائیں جی, تو آپ تصور نہیں کر سکتی کہ پاکستان کہاں پہ جا سکتا. سر میری لاسٹ بات ہے کہ آپ سے جو کوشچن ہے, یہ جو کل اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل جاتے ہیں یونیورسٹی میں, جاتے ہیں ان کی وائف. اب بہت سے لوگ اس پکچر کو موڑنے کے لیے کہانی یہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ان کی بیٹی کو لڑکوں نے کچھ کہہ دیا تھا, حالانکہ وہ جو لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ لڑکیوں کو سوٹیوں سے مارتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے مس بیہیو پہلے کیا ہے, اینڈ دین یونیورسٹی کے پریمیسز کے بیچ میں انہوں نے یہ دیکھیے نا مارتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں, اور انہوں نے پھر گولی چلائی ہے اور پھر انہوں نے ہوائی فائر کی ہیں. یونیفارم کے ساتھ نفرت لوگوں کی ان وجوہات سے ہے بیکاز دے تھنک کہ یہ ناخدا ہیں زمین کے اوپر. آپ نے یہ بات فرمائی ہے نا, میں اس کو بالکل ریورس کروں گا. ان وجوہات سے نہیں, یہ وجوہات بنی ہیں, بہت ساری ایسی پالیسیز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نظام یہاں پہ آ کے آج کھڑا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے جو پارک کسٹوڈینز ہیں جو انہوں کو دیکھنا چاہیے کہ دا وے یونیفارم از بینگ یوزڈ اینڈ ابیوزڈ, مس یوزڈ, یہ اس کے نتائج ہیں, یہ اس کے نتائج ہیں. نہیں تو پاکستان کی جو یونیفارم کے ساتھ محبت تھی, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے, لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول نے یہ اتنی بڑی نفرت پھیلا دی ہے جی. یہ واقعہ پاکستان میں وردی کی جو عزت تھی جی, آپ تصور بیان نہیں کر سکتے. مگر سر آج کل تو میں آپ کو ایک بات ہوں, آج کل تو یہ لوگ ایک خواب کی دنیا میں رہ رہے ہیں. یس پاکستان کی جوانوں کی عزت ہے, پاکستان کی فوج بہت اچھی ہے, مگر آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ 29 پرائم منسٹر اس ملک میں رہے ہیں, none of them completed his or her tenure. عارف بہن جب یہ ہم بات کرتے ہیں نا جی, پھر میرا خیال ہے سننے والے ذرا میری بات سے ناراض ہوں گے. اس کا آپ ٹوٹل بلیم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے سکتے. میں اگر آپ کے سامنے مثال رکھوں, چلیں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم, جو پہلے بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی ہے, اگر الیکٹڈ وزیر اعظم سٹنگ آرمی چیف کو پریشرائز کرے کہ اپنی عوام پہ گولی چلاؤ اور وہ نہ چلائے, اور اس کے بعد اس کو اغوا کیا جائے, یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوا جی, تو یہ بھی تو ہوا نا. مگر he took the stand. He was that general was very good. جنرل اسم صاحب, میں جو آپ he took the stand sir, he didn't open the fire. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ڈونٹ فرگیٹ جی, جو مرضی کوئی کہے, یہ مارچ 22 آنورڈ کو ذرا ایک طرف رکھیے. 4 سال کو میں پاکستان کے ایک کنڈینس ورژن سمجھتا ہوں ان 70 سال کے سفر کی, اس کو ایک طرف رکھیے بات کو. میں اس سے ایگزونریٹ نہیں اپنے آپ کو کرنا چاہتا, نہ ہی میں منحرف ہونا چاہتا ہوں, لیکن میں اگر تاریخ کو جو اسپریڈ اوور دی ایئرز ہے, اگر 3 مارشل لاز اگر آپ دیکھیں, حقیقت کی بات کریں, دیز مارشل لاز ور ویلکم بائی دا پیپل آف پاکستان. تنگ پڑے تھے اب آپ کہتے ہیں پولیٹیشین سے. اب جب ویسے یہ بات کرتا ہوں, ایک منٹ, میں یہاں پہ کہیں فوج کو مستثنا نہیں کر رہا ان کی ذمہ داری سے,
لیکن تاریخ کو آپ کو پھر ہمیں حقائق کے پس منظر میں دیکھنا پڑے گا. مگر سر اس دفعہ تو غدر ہی ہوگا. 27ویں ترمیم, بالکل میں ایگری کرتا ہوں, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, اور ابھی ایک اور بل پاس کرا لیا. میں ایگری کرتا ہوں, آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں چونکہ یہ اگر یہ 4 سال آپ کہیں گی تو یہ ڈیزرو کرتا ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ ایپیسوڈ. نیوی اینڈ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, میں کیونکہ میں نے سائن آف بھی کرنا ہے. نیوی اینڈ ایئر فورس دے ول ڈائجسٹ اٹ کہ ون جو, کیونکہ اگلی وارز جو ہے یہ تو بڑی بالکل ڈفرینٹ وارز ہوں گی. اس دفعہ بھی ہماری ایئر فورس نے بڑا کمال کا رول پلے کیا ہے. یہ جو بھی مئی 2025 کا واقعہ ہے اس میں ہماری ایئر فورس کا مین رول, بڑا کمال کا رول پلے کیا. واٹ ڈو یو سے کہ those journals they will and those departments will they accept the supremacy of one on to the others? کیا روبین, میں گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ میں اب سینٹیمنٹ کی اگر آپ بات کریں نا ود ان دا سروسز, ایون ود ان ون یونیفارم بھی ڈفرینٹ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس وقت جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے, کیا پوری فوج کی وہ پالیسی ہے؟ میں صرف ابھی اپنا آرمی کی بات کر رہا ہوں, ایئر فورس نیوی کی بات. لیکن مگر آپ اسے پینشن بند کر دیتے ہیں. لیکن میں گزارش آپ سے کرتا ہوں, آپ شکر کیجئے اس ساری چیز کے باوجود, اگین یہ میں بڑی بلنٹ بات کرنے لگا ہوں, فار پاکستانز نیشنل سیکورٹی جو یونیفیکیشن آف کمانڈ ہے اور یونٹی ان کمانڈ جو ہے, ان سارے ڈفرینسز آف اوپینین کے باوجود جو کمانڈ کا ایک ہونا ہے پاکستان کی بقا کے لیے, ان تفرقات سے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ. اور میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ نہیں کہ آنیسٹ گاڈ مجھے لگا میری لاٹری نکلی. جناب تنویر سلطان صاحب کو ہم کچھ دن میرا خیال ہے ضرور ہمارے ساتھ ہیں, تو ول ٹرائی ٹو کیپ ہم. آپ آ جایا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آئیں گے تو ہم ول ٹیک اوور دا اسکائپ, ہم آپ سے ان کی ملاقات رکھیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ٹاپک ہو تو آپ مجھے بھیج دیجیے گا, ورنہ ہم کرنٹ ٹاپکس کے لحاظ سے آپ سے بات کریں گے. عرفہ بہن بہت مہربانی, میں تو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا, آپ نے مجھے پروگرام پہ لے لیا, پریپیئرڈ بھی نہیں تھا. نہیں سر, اور آپ کی مہربانی, آپ اس طرح آلویز اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں, آپ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. آئی ایم ویری ہمبل جی, علم صرف اللہ کا ہے, ایک کوشش ہوتی ہے جی, اور ایک ہر ایک کا پاکستان کے ساتھ ایک پیار ہے, ہمارا بھی اپنے. اور میں وہ بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ بھی نہ سمجھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا, بعض کا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو اپنی طرف سے جن کو ہم بڑا پاکستان سمجھتے ہیں اپوزنگ فورسز ہیں, شاید وہ اپنی دانش میں اپنے طریقے سے بہترین کر رہے ہو, لیکن میں کہتا ہوں پھر زبان خلق کار خدا ہے جی, ان کو سننا چاہیے کہ اگر پوری پاکستان کی ایک آواز ہے تو ہم ان کو آج بھی اتنا ہی, میں کسی کو کبھی نہیں کہوں گا. کیا بات ہے کہ عمران صاحب کی, عمران خان کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں نکل رہی. مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں آپ کے پین کے بیچ میں بھی کیمرہ ہے آج کل, میری اینک میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے, میری گھڑی میں بھی کیمرہ ہو سکتا ہے, بٹ ان کی کوئی ایک تصویر بھی نہیں آئی کہ ہاؤ ڈز ہی لک, ہاؤ ہی از. ایک آپ نے جو بات کی ہے نا, اس کا شاید ایک اور اینگل سے, میں لاجک نہیں, عام طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دلیل اور فیکٹس کے اوپر بات کروں, میں تھوڑی سی اپنی بلیف کی بات کروں گا. عمران خان صاحب کا پاکستان کے سیاست میں آنا اور سیاست میں یہ مقام حاصل کرنا, بہت ان کے شارٹ فالز تھے, بہت تھے, اور آئندہ بھی شاید ہوئیں گے, لیکن جس مقام پہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے, جو پاپولیرٹی ہے, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بھی کوئی کام لینا ہے پاکستان کے لیے. یہ تصویر وغیرہ چھوٹی چیز ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت پاکستان میں پیدا کی ہے کہ اس کے ریفرنس سے ہر چیز سمبولک ہو جاتی ہے. یہاں پہ اگلے دن میں ٹورنٹو میں دیکھے ایک ریسٹورنٹ ہے 804, یہاں پہ وان میں آپ کوئی چیز اس کے نام کے ساتھ سمبولک ہو جائے, کوئی پرسنالٹی اس کے نام کے ساتھ سمبولک ہو جائے, وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے, دوسرے سفر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ عمران خان صاحب نے بھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق کہ میں کہتا ہوں ان سے غلطیاں ہوئی, بہت غلطی ہوئی ہیں, بہت, لیکن عمران خان کی جو کوالیفیکیشن ہے, اس کی جو سنسیریٹی ہے پاکستان کے ساتھ, اس کا پاکستان ایک تو اس کا کوئی پرائس ٹیگ نہیں لگا سکتا جی, یہ ایک میں بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں, اور ایک اپنی دانست اور اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی تو قیمت لگ سکتی ہے. میرا وہ ہے یہ ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں جی, مطلب یہ جو پالیٹکس کی جو ریالٹیز ہیں ان سے ہم ڈیفائی نہیں کر سکتے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اور پاکستان کی جتنی بھی فورسز ہیں سب کو یکجا کرے جی, اور پاکستان کے حق میں یہ بہتر طریقے سے استعمال ہو سکے ساری قوتیں جی. آمین, شکریہ آمین, بہت شکریہ. اور سر آپ کا کہ آپ آئے, تشریف لائے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہمارے ٹاپ اپ داور کا بھی وقت ہوا جاتا ہے.